अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी आपको कुछ इश्यूज़ पर आगाही देने की कोशिश करते रहे हैं और आज भी हम आपको ऐसे ही एक आगाही देंगे और आपको बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए, झुलस जाएँ या कोई और हादसा या वाक़या हो जाए तो फ़र्स्ट एड कैसे दी जाए। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर देखते हैं कि घरों में बड़े बूढ़े भी ये कुछ करते रहे हैं माजी में, अब आज के दौर में भी हम लोग ये करते हैं कि कोई भी मशवरा जो आदमी दे दे हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई जल जाए तो कोई कहता है तेल लगा लो, कोई कहता है टूथपेस्ट लगा लो, कोई कहता है कुछ लगा लो, और हम अक्सर ये काम करते रहते हैं। लेकिन उसमें सिवाय चंद एक केसेस में जो हम समझते हैं कि शायद हमें फ़ायदा हुआ है, वरना अदरवाइज़ उसका नुकसान ही होता है। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि उसका सही तरीका क्या है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उस हवाले से क्या करना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आफ्ताब मदनी साहब, जो कि सरबराह हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी सिंध ब्रांच के। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम लतीफ़ साहब, जो कि ट्रेनिंग मैनेजर हैं हिलाल हैमर सिंध ब्रांच के। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। और नाज़रीन, हमने ये डिसाइड इसलिए किया कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी के तहत कराची प्रेस क्लब में कल एक तरबियती वर्कशॉप हुआ था, जिसमें इन्होंने जर्नलिस्टों को ये बताया था कि अगर कुछ ऐसा वाक़या हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी बातें मेरे लिए भी नहीं थी जो मैंने उसमें सीखी। मैं ख़ुद भी गया था, थोड़े टाइम के लिए गया था, लेकिन उसके बाद भाग गया था वहाँ से, फिर मुझे जाना था। तो आफ्ताब मदनी साहब, पहले तो इस वर्कशॉप के बारे में बताइए कि प्रेस क्लब के साथ आपने मिलकर जो किया उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच अख्तर साहब, और बहुत शुक्रिया आपने इतने अहम मौजू के लिए हमें यहाँ इनवाइट किया। कल हमने जो प्रोग्राम किया था कराची प्रेस क्लब में, बेसिकली हिलाल हैमर या पाकिस्तान रेड क्रिसेंट जो है वो 1947 से तो काम कर रही और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मगर 2011 से हमने एक काम शुरू किया कि सहाफ़ी हजरात जो कि सबसे पहले इंसिडेंट पॉइंट पे पहुँचते हैं, तो हमने ये देखते हुए 2011 से लेके 2021 चल रहा है और हर साल 1 से 2 प्रोग्राम करते रहे हैं, कभी कराची प्रेस क्लब में, कभी किसी होटल में, कभी हिलाल हैमर के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो कल जो प्रोग्राम था वो उसी की सीरीज़ का एक कड़ी थी और उस प्रोग्राम में 80 से ज़ायद जर्नलिस्ट ने शिरकत की। उसमें माशाल्लाह आप भी आए थे और भी बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी उसमें शिरकत की। इसमें प्रोग्राम में हमने ना सिर्फ इनको फायर सेफ्टी मगर इसके अलावा हमने फ़र्स्ट एड के भी तौर तरीके भी उनको बताए। बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था। टाइम बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म से ये भी ज़रूर कहेंगे कि अगर आप जब आपको छुट्टी मिले, आप अपने ऑफिस में हैं, आप हमें बुलाएं, हम आपको ऑफिस में भी ट्रेनिंग दे सकते हैं फ़र्स्ट एड की। और इसके साथ हमने एक फ़र्स्ट एड किट भी इनको दी। ये एक फ़र्स्ट एड किट है जिसमें अराउंड 14 कुछ सामान हमने रखे हैं जो कि बड़े हैंडी है। इसमें आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने साफियों को दी, मगर ये खुद भी बन सकती है, परचेज हो सकती है, हर घर में हो सकती है। किस टाइप के फर्स्ट एड का सामान मौजूद है? इसमें पट्टियां हैं, इसमें जो है वो आपके कुछ दवाइयां हैं इसमें, ठीक है। कोई कट लग जाए, खून को सबसे पहले रोकना होता है ताकि खून बहेगा तो आगे हॉस्पिटल तक भी जान जा सकती है। तो ऐसे हम आपकी तरफ फिर वापस आएंगे। खुर्रम लतीफ़ साहब की तरफ चलते हैं। खुर्रम साहब, ये बताइए कि आपने वहाँ जर्नलिस्टों को क्या बताया, क्या सिखाया। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ भी जितना आप डेमो कर सकें ज़रूर बताएं ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो उसको देख सकें, जो कि घर में अहले खाना भी देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, और भी लोग देख रहे होंगे, ऑफिस में भी देख रहे होंगे। तो एटलीस्ट अगर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं तो ये कुछ मिनट जो है ना उनके काम के हों और ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, एक लर्निंग सेशन ही हो जाए उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम बड़े मशकूर हैं सहाफ़ी हज़रात के और आपके चैनल के कि आपके तवस्सुफ़ से ये बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। मीडिया बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है और हमारी शुरू से ख्वाहिश रही, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मैं गुज़श्ता 15 साल से ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ और शुरू से ख्वाहिश रही कि यार रोड साइड पर मैं एम्बुलेंस क्रू किसी वक्त पे था तो आम लोगों को इसकी आगाही ज़्यादा होनी चाहिए ताकि एम्बुलेंस का प्रॉब्लम ना हो, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम ना हो। तो कल सहाफ़ी हज़रात का जो जज्बा देखकर सीखने के लिए मैं दिल बाग हुआ मेरा कि यार इस चीज़ के सेशन इनके साथ होने चाहिए। वही लोग हैं कि जो ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं, इसकी अहमियत को। मैं एक मुख्तसर तरीके से कि किस तरह घर में इंजरीज़ हो जाती हैं, तो करने वाली चीज़ें जो हैं वो कम हैं, ना करने वाली ज़्यादा हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी कि अगर इन केस घर पर इंजरी वगैरह अगर किसी को हो जाती है तो ये हमारे पास पूरा तो मौजूद है
کسی بھی انجری میں آپ نے 3 چیزوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ABC، ایئر وے، بریدنگ اور سرکولیشن. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی کی زندگی لے سکتی ہیں. آپ نے ان کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. اے میں ہوتا ہے ایئر وے آپ کا، بی میں ہوتا ہے بریدنگ اور سی میں سرکولیشن. عموماً ABC یہ تینوں چیزیں اگر صحیح ہیں تو آپ سیکیور ہیں، آپ کی زندگی کو زیادہ خطرہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مختصر وقت ہے، اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو اس کے لیے پورا دن چاہیے ہوتا ہے، 5 دن کی ٹریننگز ہیں. تو میں مختصر وقت میں وونڈ جو عام خاص طور پہ چھوٹی موٹی انجریز ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے میں بیان کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس وونڈ جو زخم ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ سیل مل کر ٹیشو بناتے ہیں، ٹیشو مل کر آرگن بنتا ہے، تو ٹیشو کا جو ڈیمیج ہو جانا ہے اسے کہتے ہیں وونڈ. اور وونڈ کی 2 اقسام ہیں، اس کو ذرا ایک طرح سمجھ لیجیے گا. 2 اقسام میں ایک کھلا زخم ہوتا ہے اور ایک بند ہوتا ہے. جو بند زخم ہے ہم المیہ یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. عموماً ہم کہتے ہیں کہ یار شاید بڑا زخم نہیں ہے. اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ جس جگہ وہ ہوگا وہاں سکن ڈیمیج نہیں ہوگی، سکن ڈیمیج ہونے کے بعد بلڈ جسم سے باہر نہیں آئے گا، ٹینڈرنیس ہو رہی ہوگی، پین ہوگی، ٹچ نہیں کوئی کرنے دے گا آپ کو، کلر چینج ہو جائے گا. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہر کوئی اپنا ٹوٹکا زماتا ہے کہ یہ لگائیں، کوئی کہتا ہے بام لگائیں. تو میں ایک نیمونک کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ ایک دیر پر آپ کو یاد رہے کہ آپ نے لفظ یاد رکھنا رائس. رائس کہتے ہیں چاولوں کو. آر سے سب سے پہلے آپ نے اس حصے کو جس حصے پہ بھی انجری ہے، خواہ وہ ہاتھ ہے، لیگ ہے، ایکسٹریمٹیز، کسی حصے پہ وہ انجری ہے، اگر وہ کلوز وونڈ ہے، بند زخم ہے، آر سے سب سے پہلے آپ نے اس حصے کو ریسٹ دینا ہے، زیادہ اس کو ہلانا جلانا نہیں ہے. آئی سے آئسنگ، آپ برف لے کے کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کے اس کی آئسنگ کریں. اس کے مفید فائدے کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سی کمپریس، آپ نے اس کو کمپریس کر دینا، پٹی باندھ دینی ہے. اور پھر ایلیویٹ ہوتا ہے کہ آپ کو دل کے لیول سے اس حصے کو اوپر رکھنا ہے، یہ ایکسٹریمٹیز کے لیے، تاکہ دل کے لیول سے اوپر آئے اور بلیڈنگ کا اس طرف جو بہاؤ ہے وہ کم ہو جائے. یہ تھا کلوز وونڈ کے لیے. پھر آپ نے پیشنٹ کو آبزرو کرنا ہے کہ وہ شاک میں تو نہیں چلا گیا، بلیڈنگ زیادہ اندر کی طرف زیادہ تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وہ بلیڈنگ جو جسم کے اندر ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ اندر کسی دوسرے آرگن پہ پریشر بھی ڈالتی ہے. اگر وہ ہیڈ سائڈ پہ اندر کی طرف ہے تو برین پہ پریشر ڈال رہی ہوگی، اگر وہ چیسٹ میں ہے تو لنگس پہ پریشر ڈالتی ہے. اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر وہ زیادہ شاک میں چلا گیا، بلیڈنگ زیادہ ہو گئی، تو آپ کی لٹا کے لیگس کو تھوڑی دیر آپ ایلیویٹ رکھیں اور اس کو آبزرو کریں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کی اہمیت کو اگنور نہ کریں. اس کے بعد ہاسپٹل کا ضرور وزٹ کریں. اس طرح مختصر وقت میں اگر وونڈ اوپن ہے روڈ سائڈ پہ، اگر کسی کا وونڈ اوپن ہے، زخم سے خون بن، تو دونوں صورتوں میں وونڈ اوپن ہو یا کلوز، سب سے پہلے سیفٹی کا خیال آپ نے فرسٹ ایڈر کی رکھنا ہے کہ خود سیف ہے. جس جگہ پہ فرسٹ ایڈر موجود ہے وہاں پہ اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اس نے سب سے پہلے 4 C's آپ نے یاد رکھنے. 4 C's. پہلے سی سے آپ نے پریشر دیا، پریشر دیتے ہوئے اس حصے کو ایلیویٹ کر دیا. اب ہماری عادت ہوتی ہے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ بلڈ رکا ہے یا نہیں. آپ نے ایلیویٹ کرتے ہوئے اس وقت تک جب تک آپ کو شیور نہ ہو جائے کہ بلڈ رک چکا ہے، آپ نے ہٹانا نہیں ہے. جب آپ ہٹائیں گے تو ایک وقت ہوگا کہ ہماری باڈی کے پلیٹلیٹس وہاں ایک تہہ بنا دیتے ہیں. پہلے سی سے بلڈ ہو گیا کنٹرول. دوسرا سی کہتا ہے کہ اس کا پہلا حق ہے زخم کا کہ اس کو صاف رکھا جائے، کلین. ایک بہت مت ہے پاکستان میں، بلکہ بہت جگہ پہ کہتے ہیں پانی نہیں لگانا پیپ پڑ جائے گی. پہلا حق ہے اس کو صاف کیا جائے، کلین. پھر کہتے ہیں آپ اس کو کور کر دیں. کلین کس چیز سے؟ آپ کے پاس پائیوڈین فرسٹ ایڈ باکس جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اس میں پائیوڈین بھی موجود ہے. اگر صاف پانی موجود ہو کسی چیز سے، آپ اس کو کلین نہ ہو تو خالی صاف پانی آپ صاف پانی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جو ڈسٹ ہے اس کو کلین، کیونکہ وونڈ اوپن ہے نا تو جم سے بچا سکیں. اس کے بعد آپ نے کور کر دیا اوپن وونڈ کو، اور پھر جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو عموماً ہاسپٹل کھلے ہوئے زخم کو سٹچ کے ذریعے کلوز کر دیتے ہیں. اب اس میں بھی آپ نے پیشنٹ کو آبزرو کرنا ہے. دونوں صورتوں میں ہاسپٹل پہنچتے تک آپ پیشنٹ کو زیادہ کچھ کھانے کے لیے نہ دیں. عموماً ہوتا ہے لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے آپریشن کی نیڈ ہے تو پھر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اتنا دے دیں کہ اس کا غلط تر ہو جائے، وہ زیادہ اریٹیٹ نہ ہو، اور آپ کراؤڈ کو دور کر دیں. جتنی آکسیجن ان کو مل سکے گی، جتنا آپ سپورٹ کر سکیں گے اتنا اچھا ہے. میرا پیغام جو ہے اس کو سکھانے کے بعد، تو آپ نے 2 چیزیں سیکھی، کلوز وونڈ، اوپن وونڈ. کلوز وونڈ کے لیے رائس ہے، ریسٹ، آئسنگ، کمپریس، ایلیویٹ. 4 C's جو اوپن وونڈ کے لیے ہیں. فرسٹ ہے آپ نے وونڈ کے لیے کیا کہنا، کنٹرول بلیڈنگ. اس کے بعد کلین وونڈ، کور اینڈ کلوز. یہ 4 سے. اور پھر آپ نے شاک کو آبزرو کرنا ہے کہ زیادہ بلیڈنگ تو نہیں ہو گئی. جو آخر پہ میرا میسج ہے وہ سب کے لیے وہ یہ کہ اس کی تربیت آپ نہ صرف اگر ٹیچر ہیں تو اپنا کردار ادا کریں، اسکول میں والد ہیں، والدین ہیں تو بچوں کو بتائیں. اور سب سے اہم کردار جو میڈیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر بچہ سیکھے گا نہیں تو اسے پتہ ہوگا کہ اگر روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں کس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہوں، کس طرح سے ایک مشورہ دے سکتا ہوں. یہ خرم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے ورک شاپ میں بات کی تھی کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے، کوئی جھلس جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ذرا وضاحت سے کچھ 1 آدھ منٹ لے کے اس میں بتا دیں.
بڑا اہم ٹاپک ہے جی. کل ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ فائر فائٹنگ، ایک فائر سیفٹی الگ چیز ہے، فائر فائٹنگ الگ چیز ہے. ان دونوں سے جب آپ آگ بجھا چکے ہوتے ہیں تو میں بات کروں گا پیشنٹ پہ. اگر جسم پر آگ موجود ہے تو اس وقت تک پیشنٹ کو ٹچ نہیں کرنا. فرسٹ ایڈ کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی اپنی سیفٹی. آپ جب آگ بجھا چکے ہیں اس کے مختلف طریقہ کار ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ رول ہوں جسم کی. آگ جو پکڑنے والی چیزیں ہیں جو اس کو حوصلہ دیتی ہیں بڑھنے کے لیے، اس کو آپ روک دیں گے آگ ویسے بجھ جائے گی. اور اگر کسی شخص کو، کسی فرد کو آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے باقی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو؟ پہلا ان کا یہ ہے کہ اپنی سیفٹی رکھتے ہوئے اس کو بھاگنے نہ دیں. اس کو کہیں کہ زیادہ بھاگے نہیں. اس کو کہیں کہ اگر زمین پہ جتنا لوٹ سکتا ہے، اگر آپ کے پاس ایسا بلینکٹ ہے جو کہ ہوا کے کنیکشن کو روک سکتا ہے تو آپ اس کے اوپر دیں. اب اس میں سب سے اہم کردار کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کال کر دی، جتنی جلدی ہو سکے اس پیشنٹ کے جس کو جو آگ میں جھلس گیا ہے اس کے جسم سے موجود جیولری کو ہٹا دیں. یہ امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا. ہاں، اگر اس کے کچھ بھی پہنا ہوا ہو، کچھ بھی پہنا ہو، دیکھیں ابھی آپ اتار لیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ جوتے بھی اتارنے چاہیے. جوتے بھی آپ اگر اس وقت اتار سکتے ہیں، وہ بعد میں یہ تمام چیزیں آپریٹ کر کے اتارنی پڑتی ہیں. آپ نے اگر واچ اس نے پہنی ہے آپ اس کو ہٹا دیں. اگر اس نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے تو بر وقت آپ ہٹا دیں. بعد میں کیوں نہیں ہٹ سکتی؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس کی ڈگریز ہوتی ہیں. فرسٹ ڈگری میں اگر وہ پہلے ہی ہے تو ابھی باڈی سویل نہیں کرتی. سیکنڈ ڈگری میں اس میں بلسٹر بن جاتا ہے اور عموماً پھر زیادہ جاتے باڈی سویل کرتی ہے. جب وہ سویل کرتی ہے تو وہ اتنی دس چکی ہوتی ہیں کہ نکالنا ایک پیشنٹ کے لیے بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. آپریشن کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ انیشلی پروسیس میں یہ چیزیں آپ نے ہٹا دی ہیں تو ایٹ لیسٹ فرسٹ ڈگری وہ ہے جس میں ریڈنیس ہوتی ہے، سیکنڈ ڈگری وہ ہے جس میں بلسٹر بنتا ہے. دو چیزوں پہ کردار ادا کرنا ہے کہ آپ نے بینگ اے فرسٹ ایڈر 10 منٹ، ایٹ لیسٹ 10 منٹ آپ نے پیشنٹ کو بہتے ہوئے پانی کے نیچے رکھنا ہے. اگر ٹپ وغیرہ میں پانی ہے تو پانی اس کے اوپر بہانا ہے، نہ کہ ٹپ میں ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو کول کریں گے کیونکہ ہیٹ جسم کے اندر جا رہی ہے. جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس کو کول کرنے سے وہ انٹرنل آرگن کو اتنا نقصان پہنچائے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ ڈگری اگر سیکنڈ میں کنورٹ ہو گئی ہے تو بلسٹر کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو بلسٹر بنتا ہے برن کے حصے کے اوپر، چھالا جو بن جاتا ہے، وہ آپ کی باڈی کو کاٹنا نہیں چاہیے. اس میں موجود جو پانی ہے جسے ہم پلازما کہتے ہیں وہ پروٹیکشن ہے آپ کی باڈی کی. تو اس کو کلوز اکثر ورنہ لوگ گھروں میں سوئی مار کے اس کو یا سوراخ کر کے وہ کر دیتے ہیں یا اس کو ایسا ہی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب جو حصہ جل چکا ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اس کی جراثیم سے لڑنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، آپ اس کو اوپن بنا رہے ہیں. اور بھی تو بہتر ہے کہ اس کو کلین کریں، پانی سے کول کریں. اور صرف ایک کلین فلم آج کے بعد فرسٹ ایڈ باکس میں ہونی چاہیے. ہم بھی اس پہ سجیشن رکھیں گے کہ رکھیں، یا صاف کپڑا صرف آپ لپیٹیں، کسی چیز کو اس پہ اپلائی نہ کریں. میں کہوں اگر آپ کے پاس ڈرمازین ہے، برنول ہے، آپ کے پاس تمام سبزیوں کی چیزیں ہوتی ہیں، شہد ٹوتھ پیسٹ ہے. میرے ساتھ کل چیزیں کچھ استعمال نہیں کرنی چاہیے. کچھ نہیں تو سیشن میں کرواتا رہا تو ایک شخص نے کہا کہ سر میں ٹوتھ پیسٹ لگایا تھا تو فائدہ ہوا تھا، بہت مزہ آیا تھا. میں نے کہا سر آپ نے لگایا تو تھا، آپ نے کبھی اترتا بھی نہیں دیکھا جب اتر رہا ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کو ایسا ہاسپٹل والوں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں. چلیں خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور آفتاب صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک موٹو ہے، ہماری ایک میسج ہے کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ہونا لازمی ہے. وہ اس وقت اس بچے کی بھی جان بچا سکتا ہے، اس بوڑھے کی بھی بچا سکتا ہے. ہاسپٹل جانے میں پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور فرسٹ ایڈ کا بات ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمرجنسی میں ایک ایسی فرسٹ ایڈ دینا جو آپ کو ہاسپٹل تک صحیح سلامت پہنچائے. تو ٹریننگ لیں، اور ہم ہمیشہ ہمارے پاکستان ریڈ کرسنٹ کے دروازے کھلے ہوئے آئیں، ہمارے پاس ہم فری آف کاسٹ آپ کو ٹریننگ. لوگ آپ کو کہاں ڈھونڈیں، کیسے ڈھونڈیں؟ 3 تلوار پہ جو ہے وہ ہمارا آفس ہے، ہلال عمر ہاؤس کے نام سے. اس کے علاوہ www.prcsindh.org.p کے ہماری ویب سائٹ ہے، اور آپ گوگل پہ سرچ کریں تو ان شاء اللہ تعالی ہم آپ کے سامنے. بہت شکریہ آپ کا آفتاب مدنی صاحب، جناب خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. گو کہ وقت بہت کم ہے، میرے خیال میں باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ تھی، تو اینی وے کسی اور شو میں پھر آپ کو زحمت دینے کی کوشش کریں گے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور اگر فرسٹ ایڈ اور آگ لگنے کے حوالے سے یا فائر سیفٹی کے حوالے سے، فائر فائٹنگ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیج سکتے ہیں. ہمارا نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے 0300-364-2759. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جوابات کو ایڈریس کریں. یا وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دینا چاہیں گے. ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں واٹر بورڈ کے بہت سارے مسائل کی بھی جہاں نشاندہی کی، وہاں یہ اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے ان میں سے کئی ایشوز کا نوٹس لیا، اور اس میں سے کچھ مسائل گو کے بہت تھوڑے سے لیکن یہ کہ حل ہونا شروع ہوئے اور ملازمین کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو گیا. ہم نے نشاندہی کی تھی کہ واٹر بورڈ کے مختلف زمینوں پر قبضہ مافیا سرگرم ہے اور ان زمینوں کو ہتھیانا چاہتا ہے، اور اس کی ہمارے پاس فوٹیجز بھی موجود تھیں. اور ہم ان تمام لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے میٹرو 1 کو وہ فوٹیجز بھیجے، ویڈیوز بنا کے لوگوں نے بھیجے، اور وہاں دکھایا کہ کس طرح سے قبضہ مافیا سرگرم تھا.
उन खबरों का वाटर बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से नोटिस लिया गया और पिछले कुछ दिनों से हब पंपिंग स्टेशन की जो ज़मीन है मंगो पीर की तरफ वाक़ है, उस पर माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ गुज़श्ता कई रोज़ से भारी मशीनरी के साथ पुलिस की मदद से, मकामी इंतज़ामिया की मदद से ऑपरेशन जारी है। वाटर बोर्ड के जो सीनियर हुकाम हैं और वहाँ जो उनका मकामी अमला है वो उस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। और ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ काफ़ी सारी ज़मीन को वागुज़ार करा लिया गया है और वहाँ पर जो पुख्ता तामीरात कब्ज़ा माफिया ने बना ली थी उसमें से तामीरात का भी एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया है। ताहम ये एक बहुत खुशाइंद बात है और इसके साथ साथ और बाकी भी जो ज़मीनें हैं वहाँ उनको भी वागुज़ार करवाने के हवाले से हिकमत अमली बनाने की भी इतलात हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं मोहतरम सोहेल मेमन साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट वाटर बोर्ड के। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब रईसुर रहमान साहब जो सरबराह हैं रिटायर्ड मुलाजमीन एक्शन कमेटी के। बहुत शुक्रिया आपका। और सोहेल मेमन साहब, क्या इतलात हैं हब पंपिंग स्टेशन पर कार्रवाई के हवाले से? जनाब, बड़ी अच्छी खबरें हैं आपके इस प्रोग्राम से चलने के बाद जो है ज़मीनों की देखभाल होनी शुरू हो गई। पहले ये लावारिसों की जो पढ़ाई होती थी, हमारे एक्सचेंज आज़ाद भी डरते थे क्योंकि अगर वो FIR कटाते थे तो फिर उन्हें ही जो है वो कोर्ट का सामना करना पड़ता था, जबकि लैंड स्टेट का काम है ये। तो इस वजह से वो कोशिश करते थे कि जितनी अपनी सही कोशिश कर लें जो लैंड छुड़ा सकें। मगर आपको पता है कि लैंड माफिया बहुत ही ताकतवर होती है और ये आते भी हैं तो असले के साथ आते हैं और एक आदमी हो तो आदमी निमट ले या हमारा अमला भी जाके उससे निमटे, मगर ये 100 150 के अफराद में और तमाम असले और बड़ी गाड़ियों के साथ आते हैं। तो हमारे जो एक्सीएन हो या अमला हो वो इतना ताकतवर नहीं होता, ना इतनी सिक्योरिटी हमें मुयसर होती है, जिसकी वजह से जो है ये आज तक ज़मीनें कब्जा होती रहीं और ये काफ़ी शहर के अंदर जो ज़मीनें वो तो उस पर तो बिल्डर्स ने बिल्डिंगें भी खड़ी कर दी और ये सिलसिला गुज़िश्ता 20-25 साल से जारी। मगर अब यह है कि मेट्रो के इस प्रोग्राम के बाद जो है हमारे यहाँ ज़मीनों की ख़ास तौर पर विजिलेंस होने लगी और जैसे जैसे खबरें आती रहीं तो MD साहब ने जो है खुसूसी इस पर तवज्जो देनी शुरू की है। क्योंकि पहले जितने MD रहे हैं माजी में उनकी तवज्जो ज़मीनों की तरफ नहीं रही। एक MD हमारे आए थे बहराम खान साहब। बहराम खान साहब ने बहुत कोशिश भी की और ये चाहते थे, इनकी ख्वाहिश थी कि ये जो फालतू ज़मीन पड़ी है जहाँ कोई तनसीबात भी नहीं बननी तो उनको जो है मुलाजमीन को फ्लैट्स बना के दे दिए जाए और कम कीमत में किस्तों पे लिया जाता रहा। उन्होंने प्रपोजल भी रखा था और उस वक्त बड़ी अच्छी बात है कि आज के MD असदुल्ला साहब जो है वो भी उसमें दिलचस्पी लेने लगे थे क्योंकि टेक्निकल सर्विस से। बहराम खान ने बड़ी कोशिश तो की मगर आपको पता है कुछ हुकूमती मामलात होते हैं, कुछ रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामलात होते हैं, जिसकी वजह से मसला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वैसे आपकी तरफ आऊँगा रईसुर रहमान साहब, ये वैसे वाटर बोर्ड के अमले को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वहाँ जो लोकल अमला था आपका एक्सचेंज होंगे या एक साहब वहाँ ऑफिशियल थे जिनको हमने पिछले एक प्रोग्राम में भी लिया था लाइन पर, कि उन्होंने फिर ये सूरत हाल बताई और ख़त किताबत भी हुई, लेटरबाजी हुई, खतूत लिखे गए वाटर बोर्ड की इंतजामिया को भी और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी लिखे गए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपके इदारे का, अख्तर शाहीन साहब के अलावा आपके इदारे का भी, मेट्रो न्यूज़ 1 का, कि आपके आने के बाद ये ज़मीन का ही नहीं और कई मसाइल भी हमारे सोल्व हुए जो आपने निशानदेही की। और अब सबसे बड़ा मसला कि आपने जो इस वक्त लैंड माफिया की बात कर रहे थे अभी सुहेल साहब, माफिया तो कोई सा भी हो सब खतरनाक होते हैं, मगर लैंड माफिया तो है उनमें सबसे खतरनाक माफिया हमारे यहाँ समझा जाता है। और उससे ज़मीन खाली कराना का फिर दोबारा मैंने पहले शुक्रिया अदा किया था वाइस साहब का भी, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी और SSP साहब का, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को भी शामिल करूँगा कि आप लोगों का भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमारी कई साल पुरानी कब्ज़ा की हुई ज़मीन जो है वो खाली आपकी निशानदेही के ऊपर हुई है और आपका भी ताउन रहा है। और उस लैंड माफिया को खौफ जो था वो आप लोगों से भी था, मतलब मीडिया से बहुत बड़ा खौफ था उनको कि दोबारा फिर चला देंगे, और चलाई गई और आज फिर आप उसको पर लेके आए
تو اب یہ ہے کہ یہ سارے کام بہت اچھے ہوئے ہیں اور ایم ڈی صاحب بھی اس کے اندر تعاون کر رہے ہیں ہمارے عملے کے ساتھ, چیف انجینئر صاحب کے ساتھ, پلیجو صاحب کے ساتھ, واحد کے ساتھ. اب یہ ہے کہ آگے میں جو ہماری خواہش ہے کیا ہونا چاہیے, وہاں وہ خواہش ہمارے دل کی یہ ہے کہ جو قانونی ہچ ہے وہ پوری کرنے کے بعد اسد اللہ صاحب سے ریکویسٹ ہے اور ہمارے اپنے چیئرمین ناصر حسین شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ زمین جتنی جلد ہو سکے, اگر اس کے اندر کوئی ایسی ہچ نہیں تو ملازمین کو, چھوٹے ملازمین کو کم سے کم وہ تقسیم کر دی جائے, تاکہ ایسی تقسیم کر دی نہیں مطلب جو بھی میں نے قانونی میں نے کہا تھا پہلے کہا جو بھی قانونی فارمیلٹیز ہے اس کو پوری کرتے ہوئے اور اس کو وہ دے دی جائے, مطلب اس سے پہلے کہ پھر دوبارہ مافیا قبضہ کر لے. دیکھیں آج تو میٹرو میٹر ہے, آپ بھی ہیں, آپ نے ہمت پکڑی ہوئی ہے کہ لڑ رہے ہیں ایک طرح سے, یہ بھی ایک جنگ ہے. کل کیا ہوگا, جہاد ہے بھی, ہاں کل اگر آپ اتفاق سے چلے گئے, نہیں کر سکے, کچھ اور نہیں ہوا اور پھر قبضہ ہو گیا, دیکھیں آپ ہو سکتا ہے آپ فکر نہیں کریں, ہم انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے جس بھی ادارے میں بیٹھے ہوں گے کریں گے. نہیں دیکھیں ہر کوئی, دیکھیں مافیا تو خریدنے کی کوشش کرتا ہے, آپ ابھی تک بکے نہیں مافیا کے ہاتھوں, اس لینڈ مافیا کے ہاتھوں آپ بکے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی لحاظ سے بکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ کبھی. آمین آمین, ہم تو دعا کرتے ہیں ہمارے ادارے کے شہر کے لیے کرنا, ہمارے ادارے کے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ کو دے, تاکہ آپ نے ہمارے بہت سے کام مطلب آپ کی وجہ سے پورے ہوئے. تو شاید یہ کام بھی, بلکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ایم ڈی صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب ہماری طرف نظر کرم تھوڑا سا کریں گے اس طرف سے ملازمین کے لیے, تو انشاءاللہ یہ بھی کام ہوئے گا ضرور. سہیل میمن صاحب, یہ بتائیے کہ ویسے ایک یہ خبر یہ بھی تھی کہ واٹر بورڈ کے امپلائیز کے لیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی ہاؤسنگ اسکیم وغیرہ بھی بنانے کا پلان ہوا تھا ماضی میں, تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے اور کیا اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے, اس کو دوبارہ سے بات ہو سکتی ہے؟ نارتھ ایسٹ کراچی ہمارا اولڈ فلٹر پلانٹ کہلاتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے آفیسر ایسوسی ایشن کو زمین واٹر بورڈ نے دی تھی, اور اس زمین پر جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 88 سے جو ہے وہ سوسائٹی رجسٹر ہوئی. اس سوسائٹی رجسٹر میں لوگوں نے اپنے پیسے بھی جمع کرائے, شیئر سرٹیفکیٹ بھی مل دیے گئے, اور اس آفیسر سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ گروپنگ کی وجہ سے جو آپس میں گروپنگ ہو جاتی وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی, زمین پر قبضے ہوتے رہے, چھڑاتے رہے. مصطفیٰ کمال صاحب جب سٹی ناظم تھے تو اس زمانے میں وہاں مسجد بھی بنائی گئی, باؤنڈری بھی بنائی گئی, مگر بعد میں جو ہے وہ گزشتہ 4-5 سال پہلے جو ہے بورڈ آف ریونیو نے اس کو کالونائزیشن کہلاتے ہیں کہ زمین کالونائزیشن جاتی ہے, وہ کرنے سے منع کر دیا. یعنی فارم 2 بنانا چاہتے تھے وہ افسران ہمارے آفس, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے امینوٹی پرپز پر زمین دی ہے اور یہ ایک پروجیکٹ کی زمین ہے, اس پر آپ کوئی کالونائزیشن نہیں کر سکتے. اس حوالے سے سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز موجود ہیں کہ جو لینڈ یوٹیلائزیشن ہے جس مقصد کے لیے لینڈ ہو وہ اسی کے لیے, وہ آفیسر جو ہے وہ لگے ہوئے. اس کے بعد جو اس ادارے میں جو ہے وہ ایک پرائیویٹ بلڈرز نے لو پیڈ امپلائیز کے لیے اسکیم اناؤنس کی. اس پرائیویٹ بلڈرز کے باقاعدہ ہائی وے پہ زمین بھی اپنی جو ہے ایکوائر کی, سب کچھ کیا, مگر لوگوں کو اتنا یہ سیاسی ایشو بنا کے خوفزدہ کر دیا گیا. تو لوگوں نے بک تو کرائے اس میں, مگر اس نے جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے 3000 ملازمین کے لیے زمین ایکوائر کی تھی, ان 3000 میں سے ٹوٹل 100 یا 150 افراد نے بک کرائے, جو آج بھی کہ ہمارے یہاں اس سے تنخواہ سے ہماری ڈیڈکشن ایم او یو سائن ہوا. اس سے آج گورنمنٹ آف پاکستان بہت سے پرائیویٹ بلڈر سے ایم او یو سائن کر رہی ہے اور عوام کو فلیٹ یا پلاٹ یا بینگلوز مل رہے ہیں. تو وہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ خسروی کا شکار ہے. تو ہم ایم ڈی صاحب سے یہ بھی گزارش کریں گے, کیونکہ وہ جو بلڈر اس ادارے میں لو پیڈ امپلائیز کو بہت ہی سستے اور 5 سال کی قسطوں پہ وہ لینا چاہتا ہے, اور وہ تعمیرات کے حوالے سے بنا کے بھی لون کے حوالے سے اس نے سارا کچھ کیا. تو ایم ڈی صاحب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نامی اس کی ریپو ہے. تو اگر اس کو ایم ڈی صاحب ملازمین کے حوالے سے کوئی سرکولر جاری کر دیں
کہ بھئی یہ ڈاکومنٹس موجود چلیں ہیں ہم واٹر بورڈ میں۔ اس پر بھی مزید واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ واٹر بورڈ کے ملازمین کو رہائشی سہولتوں کے حوالے سے کیا مزید بہتری ہو سکتی ہے. یہاں وقت ہو ایک بریک کا ناظرین، اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے ایک اور اچھا کام یہ کیا ہے کہ زمینوں پر جو قبضے ہو رہے تھے، جس کی نشاندہی میٹرو میٹرز نے کی تھی میٹرو ون کے پروگرام میں، اس پر انتظامیہ نے ایکشن لیا اور وہاں پر قبضے خالی کروانے کے لیے آپریشن شروع ہو چکا ہے. اور وہ آپریشن فی الحال ہب پمپنگ اسٹیشن کی طرف ہو رہا ہے وہاں، اور یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں کافی ساری زمین جو ہے وہ واگزار کروا لی ہے واٹر بورڈ نے. اب یہ جو زمین واگزار ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ہمارے پینلسٹ جناب رئیس الرحمان صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کا کچھ حصہ ملازمین کو مل جائے. تو بتائیے رئیس الرحمان صاحب، ایک تو سوسائٹی بن رہی تھی، سوسائٹی والا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ابھی تک، تو کیا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ بھی اور کون سی ایسے جگہیں ہو سکتی ہیں واٹر بورڈ کی، اور جہاں ویسے آپریشن کی بھی ضرورت ہے قبضہ مافیا کے خلاف، اور وہاں پر زمین ویکیٹ ہو سکتی ہے؟ ہاں، زمین کے جہاں تک تعلق ہے کہ یہ تو کافی بڑی جگہ ہے. سب سے پہلے تو پھر دوبارہ آپ نے میری پیروی کر دی کافی. اب میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہمارے ملازم جو ہیں، سب سے لو طبقہ جو ہے، جنہوں نے میں اس طرح بات کر لوں کہ کووڈ-19 کے اندر، اس کرائسس کے وقت کے اندر، جس طرح سے کہ پیرا میڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹروں نے سب سے فرنٹ پہ آ کے کام کیا، اس طرح ہمارے واٹر بورڈ کے ملازمین، تمام والمین اور یہ لوگوں نے پمپنگ کے اوپر پورے اس ٹائم پیریڈ کے اندر، جب سرکاری ادارے اور دوسرے ادارے بند تھے اور مارکیٹیں، شاپنگ سینٹر بند تھے، اس دوران ہمارے جو ملازمین تھے انہوں نے پمپنگ اسٹیشن جاری رکھے اور پمپنگ اسٹیشنوں پہ باقاعدگی سے کام کیا، اور عوام کے گھر تک پانی پہنچانے میں مکمل اس پر واٹر بورڈ کے ملازمین کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں، کرنا چاہیے. اور ہمارے ایم ڈی کو بھی، ہمارے ایم ڈی صاحب نے یہ کہ پورا تعاون کیا ملازمین کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں، ایک بات ایم ڈی صاحب کی بتا دوں کہ 2-4 دن تک آپ نے اپنے ٹینکر سے کچھ اس سسٹم بنایا، کیونکہ وہ ٹیکنیکل انجینئر ہے، اسد اللہ صاحب انجینئر ہیں، وہ جانتے ہیں ان باتوں کو، اور خود کیمیکل وغیرہ، ڈیٹول وغیرہ لے کے کراچی پہ 2-4 دن تک اسپرے بھی کیا انہوں نے. کافی کام اس طرح سے کیا کراچی کے لیے. تو میں اس کے لیے مبارکباد ایم ڈی صاحب کو بھی اور انتظامیہ کے ہٹتے ہوئے کہ ملازمین کو بھی مبارکباد چاہتا ہوں کہ ان کو ملنی چاہیے اس بات کی. اور مبارکباد میں ایک آنریریم جو ہوتا ہے، ایک تنخواہ جو ہوتی ہے، کم از کم اسد اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور چیئرمین صاحب ناصر حسین شاہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ملازمین جنہوں نے اس برے وقت میں کام کیا، اور کئی لوگ ایکسپائری بھی ہو گئے، انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دیا، تو ان کو ایز اے اسپیشل طور کے اوپر ایک سیلری ضرور بیسک پہ ضرور دی جائے، اپریسیشن کے طور پر. جی ہاں بالکل، جس کو آنریریم کہتے تھے پہلے، آنریریم کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں ملتا بھی ہے. ٹھیک ہے. سہیل میمن صاحب، آپ بتائیے کہ اور کون سی ایسی جگہیں ہیں واٹر بورڈ کی جہاں پر آپریشن کی ضرورت ہے، جہاں پر زمینیں واگزار کرانے کی ضرورت ہے، اور امپلائیز کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کون سی جگہ ایسی مناسب ہے، یا آپ کوئی ایسا پروپوزل آپ لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں، یونین کی طرف سے کچھ بنائیں یا امپلائیز کی طرف سے کوئی پروپوزل بنا کے بھیجیں؟ جناب، پرپوزلس کئی دفعہ پیش کیے گئے. ہم ذکر کرتے چلیں کہ سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اسی ہب کی زمین کو لوئر امپلائیز کے لیے انہوں نے باقاعدہ فائل بنی اور اس کی منظوری بھی دے دی، جہاں یہ بھی آپ قبضہ دکھا رہے ہیں. اور باقاعدہ اس کے مصباح الدین فرید ہمارے ایم ڈی تھے اس زمانے میں، ان سے بہرام خان ایم ڈی تھے، اور ان سے جو ہے وہ ڈیمارکیشن کے حوالے سے کہا گیا تو بورڈ آف ریونیو نے بھی اس کو ایگری کر لیا تھا. یعنی اس پہ بورڈ آف ریونیو نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اس نے اپنی یوٹیلائزیشن کا ایک چالان ایشو کیا تھا، جو چالان تھا تو کوئی 10-12 کروڑ روپے کا، مگر اس زمانے میں جو ہے وہ 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ادائیگی ہوئی تھی. پھر 1 کروڑ ادائیگی ہونے کے بعد صورتحال یہ بنی کہ آڈٹ پیرامانیاں لگ جاتا ہے، کیونکہ مجھے امپلائیز کو دیا جا رہا تھا تو واٹر بورڈ کے اماؤنٹ سے نہیں دیا جا سکتا تھا. تو وہ فائل میچور جو ہے وہ اسد اللہ صاحب کے پاس شاید موجود ہوگی اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ واٹر بورڈ کی پراپرٹی ہے. اور اسد اللہ صاحب بھی اس حوالے سے بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ نعمت اللہ خان صاحب نے ایک بڑا کام کیا تھا، جس میں جو ہے تقریباً 1200 لوئر امپلائیز کو یہ پلاٹ مل سکتے تھے. انہوں نے یہ کیا تھا کہ 60 گز کے پلاٹ
جو ہے وہ, اور یہ فائل میچور ہو چکی تھی, بورڈ آف ریونیو سے بھی ہو چکی تھی, مگر اب اس میں تاحال جو ہے وہ سسروی کا شکار میرے ہے. خیال میں اس پہ مزید کام ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے, فائل تو میچور ہے. اس وقت کے چیئرمین نے اپروول دے دی تھی, ایم ڈی تمام ٹیکنیکل فارمیلٹیز پوری ہو چکی تھی, اور بورڈ آف ریونیو نے ایک چالان بھی ایشو کیا ہوا تھا. تو بورڈ آف ریونیو ابھی جو صورتحال سامنے ایک اور آتی ہے, ہم بتاتے چلیں کہ یہ زمینوں پر جو آپ دکھا رہے ہیں, اس میں بہت سی زمینوں پر وہاں کے ڈی سی اور مختار کار جو ہے کسی کو 4 ایکڑ کا, کسی کو 5 ایکڑ کا ٹکڑا دے دیتے ہیں, جبکہ یہ 54 سے زمین ہمارے پاس ہے, ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. بورڈ آف ریونیو نے اس زمانے میں پرائیویٹ لینڈ بھی خریدی گئی, تو بورڈ آف ریونیو کو ہم نے لینڈ یوٹیلائزیشن جو کہلاتا ہے کنونشن میں, اس کا اگر ہم چالان بھر دیتے ہیں تو ایم ڈی صاحب اس کے لیے وہ ایک آرڈر پاس کریں, تو ملازمین جو ہے لازمی بات ہے جب ہمارے کو زمین ملے گی تو وہ اس میں. چلیں, چالان بھرنے کے بعد سے آپ نے بات کی, تو رئیس الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ چالان بھی بھریں یا کچھ بھی اس طرح کام کریں تو اس کے لیے پیسے چاہیے. تو واٹر بورڈ کے ریونیوز جس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کچھ دوستہ اپنے کچھ پروگرامز میں, اس کی اب کیا صورتحال ہے, کیا اس میں کچھ بہتری ہے؟ آر آر جی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے شکایت تو بہت ساری رہی ہیں, تو اور ریونیو میں بہتری کے اور کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں, اس پر ہم بات کر لیں, اور پھر اگلے شوز میں آر آر جی کی پرفارمنس پہ ہم بات کریں گے. آر آر جی کی سب سے بڑی جو ریونیو جنریٹ ہونے کا ایک طریقہ ہے, بہت زیادہ, مطلب جس میں بہت کم, اصل میں کم وقت میں زیادہ ریونیو جنریٹ ہونے کا طریقہ یہ ہے, 1 ونڈو کھول دیں, جو کہ مطلب ہمارے ایم ڈی بہرام خان صاحب کے وقت میں کھولا تھا 1 ونڈو, کہ آپ جمع کرائے, بلڈرز ہو یا کوئی گھر والا ہو یا کوئی چھوٹا کمرشل پلاٹ والا ہو, اس کو کنیکشن چاہیے, وہ آج جمع کرائے, تیسرے دن اپنا چالان لے لے. وہ فاسٹ ٹریک پہ کچھ جی ہاں, یہ ہوتا ہے 1 ونڈو. کے ڈی اے کے اندر ٹرانسفر میں 1 ونڈو جب بھی ہوتا ہے تو ان کی ریکوری بڑھتی ہے. ہمارے یہاں 1 ونڈو ہوا بہرام خان صاحب کے وقت کے اندر تو ریکوری بہت بڑی, اور آج بھی ہزاروں فائلیں پڑی ہوئی ہیں اس طرح سے, اور بے انتہا اسی وجہ سے کہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے اولڈ سٹیز کے اندر لوگ ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں, اور اسٹے میں مکان بنا لیتے ہیں, اور وہ سینکشن نہیں لیتے واٹر بورڈ کا, اور اس طرح جلد از جلد چھوٹا سا پاکٹس میں بنا کے اور لوگوں کو دے کے اور نکل جاتے ہیں بلڈرز فائل. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 1 ونڈو کھول دیں تو بلڈرز ہو یا کوئی بھی چھوٹا کمرشل بنانے والا ہو, وہ ہمارے پاس ضرور آئے گا. اس کو پتا ہے کہ میں آج جمع کراؤں گا, 3 دن بعد مجھے مل جائے گا. مطلب پیسے دینے سے اعتراض نہیں ہے, لوگ پریشانی سے بچنے کا یہ بہت آسان رستہ ہے کہ مطلب پریشان نہیں, اور ریکوری اس کی ہماری بھی ہو جائے گی اور اس کا کام بھی ہوگا اس طرح. اور نیو بلنگ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی اس پہ کچھ کام ہوا؟ اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے, نیو بلنگ کی اسپیڈ اتنی تیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک لیٹر اگر ڈی ایم ڈی صاحب نکال دیں ڈویژنوں کو کہ جہاں جہاں خالی انٹریاں پڑی ہیں برائے مہربانی جلد از جلد چڑھائیں تاکہ ریکوری بڑھ سکے, تو ان کے آرڈر سے یہ ہوگا تھوڑا سا کہ لوگ جلدی کریں گے کام. آپ سہیل صاحب کیا آخری بات کیا کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اختر شاہین صاحب نے ریکوری کے حوالے سے بات کی, تو آپ شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ پرانے مکانات توڑ کے اور پوشنز اور فلیٹ بن رہے ہیں. اولڈ ایئر کے ہمارے رئیس بھائی نے بات کی, تو یہ میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ایکٹ کے مطابق جو مکان ٹوٹے گا اس کو نیو کنیکشن دینا. اچھا, نیو کنیکشن اپلائی کرے گا, اور تاکہ اس میں وہ کنسٹرکشن چارجز دیگر کتنے فلیٹ بنا رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پائپ فارمولہ ہے اب. تو یہ جو پرانے مکانات ٹوٹ رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ پرانے کنیکشنوں پہ, جبکہ وہ غیر قانونی کنیکشن ہے. تو ہم جناب ثاقب صاحب سے بھی اور ایم ڈی صاحب سے بھی یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایکٹ کے مطابق یہ بلڈنگیں بن رہی ہیں ان کے جو ہے کنیکشنوں کو, پرانے کنیکشنوں کو ختم کر کے نئے جو ہمارا اماؤنٹ بڑھ سکتا ہے اور ہماری ٹھیک ٹھاک ریکوری بڑھ جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یونٹ بھی بڑھیں گے. ہوتا یہ کہ ہمارا بلنگ کا عملہ جو ہے وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کی نیو انٹری کرتا ہے, جب نیو انٹری کرتا ہے تو وہ نیو انٹری جو بلنگ میں نہیں جا پاتی. چلیں, بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب اور رئیس الرحمان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی, ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے واٹر بورڈ کی زمینوں کے حوالے سے, اور انشاءاللہ اگلے آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ ملازمین کے واجبات اور دیگر جو پیمنٹس ہونی تھی ان کا کیا ہوا. یہ اطلاعات ہیں کہ جو ایک لسٹ لگی تھی ہمارے وہاں وزٹ کے بعد اس میں سے کافی لوگوں کو تو ادائیگی ہوگی, لیکن کچھ لوگ اب بھی اس ادائیگی کے منتظر ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے آفیشل سے بھی اپڈیٹ لے کر آپ کو بتا سکیں کہ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے اور ملازمین کا کیا اس میں بھلا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.